Welcome to this online and physical class. Today our topic is the Constitution of Pakistan 1956. It is the first constitution which was implemented in March 1956. We know that Pakistan had two constitutions before the Constitution of 1973, and there was an interim constitution which is called the Government of India Act 1935. Today we are going to discuss the Constitution of 1956, that what are its salient features and what are its important articles in it. We learned that the constitution development in Pakistan was very slow, and the first constitution was implemented almost after 9 years, while India had already implemented a constitution in January 1950, and we were too much late, and this was on 23rd March when we were able to implement a constitution in Pakistan. This constitution, its draft was presented to the Constituent Assembly in January 1956. Precisely on 9th January 1956, the draft was presented. It was discussed and it was approved on 29 February 1956. مطلب ہے کہ 1 مہینے اور 20 دن اس پر بحث مباحثہ ہوا اور آگے جا کے اس کو اپروول ملی. اس کے لیے امپلیمنٹیشن کا ڈیٹ جو ہے وہ 23rd مارچ سلیکٹ کیا گیا بیکاز 23rd March remained an historical date in our freedom movement, and on this day the Lahore resolution was presented to the people in the annual meeting of the All India Muslim League held in Lahore. Why Pakistan chose 23rd March for the implementation of this constitution? There were two reasons, I think. One was that it was an important date in our freedom movement. Likewise, India had already chosen the date of implementation for its constitution, that was 26th January, when in the freedom movement back in the early 30s, when the Indian National Congress announced a one-sided independence or autonomy or self-rule in early 1930s on 26th January. And that is why when India as independent state developed its constitution, they chose the important date from their independence or the freedom movement. That was 26th January. Likewise, Pakistan chooses this date. And the other reason was that it was very nearer to the date when the constitution was adopted by the assembly, 29 February. اور 1 مہینے سے کم 3 ہفتے ان کے لیے چاہیے تھا کہ کچھ ارینجمنٹس کر سکیں اور نیسیسری ارینجمنٹس، اور اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہو جائے. دس کانسٹیٹیوشن جب امپلیمنٹ ہوا تو 23rd March was celebrated as a Republic Day in Pakistan. پاکستان جمہوریہ قرار دیا گیا اور اس کی جو خوشیاں منائی گئیں کیپٹل کراچی میں اور ایون تھرو آؤٹ دا ورلڈ. جہاں بھی پاکستان کے ایمبیسیز تھے اور جہاں پاکستانی نیشنل آباد تھے، انہوں نے اس یوم جمہوریہ کو بھرپور طریقے سے منایا. یہی وجہ ہے کہ اگلے سال بھی جب کانسٹیٹیوشن کی تاریخ آئی 23rd March تو اس کو یوم جمہوریہ منایا گیا یا ریپبلک ڈے کے طور پہ منایا گیا. 1958 میں اگین منایا گیا. لیکن وی نو دیٹ ان 1958 ایوب خان implemented a martial law on the advice of our president سکندر مرزا. تو جب 1959 میں ملک میں مارشل لا کی گورنمنٹ ہے، فوجی حکمرانی ہے، there is no constitution in the country. تو جب پھر 23 مارچ آیا 1959 میں تو اب کیا کیا جائے گا؟ 2-3 سال تو ہم نے 23rd March کو سیلیبریٹ کیا ایز اے ریپبلک ڈے، لیکن 59 میں کیا کریں؟ تو 59 میں ایوب خان نے اس کو 23rd March کی خوشیوں کو 56 کی بجائے 1940 کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور اعلان ہوا کہ ایکچولی the importance of 23rd March is with reference to 1940. یہ 1940 کی وجہ سے ہے 23 مارچ کی اہمیت. اور وہ دن اور آج کا دن ہم جب 23 مارچ کے دن مناتے ہیں تو ہم 23 مارچ کو 1940 کے مناسبت سے مناتے ہیں، اگرچہ 23 مارچ کے جشن کی ابتدا جو ہے یہ 1956 کے ساتھ ہوئی کہ جس دن پاکستان جمہوریہ بنا اور آئین بنا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی باتیں بہت کمزور ہیں کیونکہ ہم خود آئین اور قانون کو اہمیت. پاکستان میں 59 میں تو چلو ماشاء اللہ کی حکومت تھی، پھر ماشاء اللہ بھی ختم
ختم ہوا اور جمہوری حکومتیں بھی آئیں، پھر بھی ماشاء اللہ لگا، پھر بھی جمہوری حکومتیں آئیں، پھر مشرف، لیکن کسی نے یہ دھیان نہیں دیا کہ 23 مارچ کی امپورٹنس جو ہے یہ اصل میں آئین کی لاگو ہونے سے ہے، جب پاکستان جمہوریہ بنا، ریپبلک بنا، اس وجہ سے ہے۔ 1940 سے بھی ہے لیکن وہ سیکنڈری ہے، پرائمری ریزن جو ہے دس از 1956۔ اب واٹ از ریپبلک؟ کیوں اتنی خوشی منائی گئی کہ پاکستان بیکیم ریپبلک یا جمہوریہ بنا؟ ریپبلک یہ اس جمہوری ملک کو کہتے ہیں جہاں ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی الیکٹڈ ہو اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی الیکٹڈ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ملک میں دو بڑے عہدے ہوتے ہیں، ایک کو ہم ہیڈ آف دا اسٹیٹ بولتے ہیں اور دوسرے کو ہم ہیڈ آف دا گورنمنٹ بولتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہمارے اس آئین ہیڈ آف دا اسٹیٹ سربراہ ریاست کہلاتا ہے، اور عموماً جمہوری ممالک میں اس عہدے کو پریزیڈنٹ یا صدر مملکت کہا جاتا ہے۔ کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جنرلی اس کو پریزیڈنٹ یا صدر کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا عہدہ ہے وہ ہے ہیڈ آف دا گورنمنٹ، جو پرائم منسٹر کہلایا جاتا ہے۔ کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے کسی ملک میں، لیکن کام ملتا جلتا اس کا پرائم منسٹر والا ہوگا۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سربراہ ریاست جو پارلیمانی نظام میں ایک رسمی عہدہ ہوتا ہے۔ صدر کو اختیارات کم ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اختیارات کم ہیں، لیکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی پریسٹیج اور رسپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ تو جن ممالک میں ڈیموکریسی ہے تو وہاں تو ہیڈ آف دا گورنمنٹ اگر پرائم منسٹر ہے تو وہ تو الیکٹڈ ہے، لیکن بعض ممالک ایسے ہیں جس میں ڈیموکریسی ہے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ تو ہے الیکٹڈ، لیکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی وہاں الیکٹڈ ہوتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ تو ایسے ممالک کو جمہوریہ یا ریپبلک کہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ بعض ممالک اس طرح ہیں جیسے کہ انگلینڈ، وہاں ہیڈ آف دا اسٹیٹ الیکٹڈ نہیں ہے، اور بادشاہ یا ملکہ جو بھی ہے ان کی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے۔ تو پاکستان کا صدر مملکت بھی الیکٹڈ تھا اور یہاں پرائم منسٹر بھی الیکٹڈ تھا، تو دیٹ از وائی پاکستان واز کالڈ ریپبلک۔ اور یہ اس زمانے میں مسلمان ممالک میں بہت ایک بڑی پیش رفت تھی کہ دنیا کے اس وقت کا ایک بہت کہ بنگلہ دیش بھی ساتھ تھا، اور یہ ریپبلک بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ تیسرے سال نہیں کر سکے، اور جو ڈسکنیکشن آئی ہے وہ اب تک جاری ہے، مختلف حکومتیں آئی ہیں لیکن کسی کی دھیان اس طرف نہیں جا رہی۔ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں وہ اگر ہم پڑھیں تو اس میں تو یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم پرووائڈ کرتا ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم کون سا ہے؟ پارلیمنٹری سسٹم وہ ہے کہ جس میں دو عہدے ہوں، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو اور ایک ہیڈ آف دا گورنمنٹ، اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ would be prime minister, and prime minister would have more powers, more authority than the president. prime minister chief executive ہوگا، ملک چلانے کا ذمہ دار ہوگا، اور prime minister would be elected by the national assembly or the parliament، جو بھی اس کا نام ہے، تو نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی سے وہ منتخب ہوگا، اور قومی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کا انتخاب بھی کرتی ہے اور اس کو ہٹاتی۔ اس پارلیمانی نظام کے مقابلے میں ایک اور سسٹم ہے جس کو پریزیڈنشل سسٹم بولتے ہیں جمہوری ممالک میں، اور وہاں ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی پریزیڈنٹ ہے اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ بھی پریزیڈنٹ ہے، یعنی کہ دونوں عہدے ایک شخص میں سما جاتے ہیں اور اس ایک شخص کے ساتھ بہت زیادہ اختیارات آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پارلیمانی نظام انٹروڈیوس کرایا اس نے، اور پارلیمانی نظام کے تحت جو اختیارات ہیں وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں تھے۔ لیکن چونکہ ہم برٹش لیگیسی سے آ رہے ہیں اور برطانوی نظام ابھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے، اور ان کا انڈین جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہے اس کی باتیں بھی ذہنوں میں بھی ہیں اور قانون میں بھی ہے۔ یہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن یہ کیا ہے؟ یہ ایکچولی 1935 کے ایکٹ کی ایک ریفارمڈ کاپی ہے۔ یہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن بنیا ہے 56 میں، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے 35 کا، بلکہ جتنے بھی برطانیہ سے جو آزاد ممالک ہوئے ہیں جس کو کامن ویلتھ بولتے ہیں، جو بھی ان سب کا آئین جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، کیونکہ یہ تمام برٹش کانسٹیٹیوشن پر بیس کر رہے ہیں۔ تو ہمارا نظام وہی 35 کا ایک اس کو ریفارم کیا گیا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ انڈیا کا بھی۔ یہاں آپ ایک نام نوٹ کر لیں، سر آئیور جیننگز، یہ ایک انگریز کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھا، اور جنوبی ایشیا کی جتنی بھی کانسٹیٹیوشن ہیں، پاکستان کے، انڈیا کے، سری لنکا کے، بھوٹان کے، اس میں اس شخص کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے لیے بھی اس شخص نے 1955 میں
ایک رپورٹ پیش کی تھی اور کانسٹیٹیوشن کے جو رپورٹس ہمارے آ رہے تھے تو اس میں ایک شخص جو وہ اس کی تھی سر آئیور جیننگز. میں آپ کے لیے اسپیلنگ لکھ دیتا ہوں, باقی آپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ سرچ کر لیں. ہی ریمینڈ وائس چانسلر آف 2 یونیورسٹیز اور کانسٹیٹیوشن میکنگ کا بڑا ایکسپرٹ تھا. 1956 کا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹری بھی ہے اور کہتا ہے کہ دیر شیل بی اے فیڈرل سسٹم, فیڈرل بھی ہے, پارلیمنٹری بھی ہے اور اسلامک بھی ہے. تو یہ چیزیں ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں کہ وٹ ڈز پارلیمانی تو ہم نے ڈسکس کر لیا جہاں پرائم منسٹر کے پاس اختیارات ہوں, لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی جان لیا کہ 1935 کی چونکہ کاپی ہے تو اس میں صدر مملکت کے پاس بھی بہت زیادہ اختیارات اس کی ذات میں یا اس کی اتھارٹی میں رکھے گئے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ soon after the implementation of constitution 3 پرائم منسٹر کو جلد از جلد جو ہے حکومت میں لایا بھی گیا اور فارغ بھی کیا گیا. فیڈرل سسٹم کیا ہے اور دیگر تو اس پہ روشنی اگر ڈالیں تو اس کانسٹیٹیوشن میں there were 234 articles اور GW چودھری کی جو بک ہے کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ پہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اٹ واز اے لینتھی کانسٹیٹیوشن. اب اس نے کس کنٹیکسٹ میں لکھا ہے؟ اس نے اس کنٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ جو رپورٹس ہمارے آئے تھے ان 1950, ان 1952 اینڈ دین ان 1954 اور پھر یہ جو سر آئیور جیننگز وغیرہ کی رپورٹ, یہ ساری رپورٹس چونکہ صرف بڑی بڑی باتوں کو ڈسکس کر رہی تو یہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں تھے. تو جب یہ کانسٹیٹیوشن اوپر سے آیا تو دس واز ان مچ ڈیٹیل. تو یہی وجہ ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ اٹ واز اے لینتھی کانسٹیٹیوشن. اب ہمارے دیگر پروفیسروں نے جو اس کی کتاب کے اوپر کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے سوچے سمجھے بغیر لکھ دیا کہ اٹ واز اے لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن. اب اس کا زمانہ کیا ہے, وہ کس سے کمپیئر کر رہا ہے؟ وہ 52 کے جو انٹرم رپورٹس ہیں اس سے کمپیئر کر رہا ہے, نہ کہ کسی دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن سے کر رہا ہے یا پاکستان کے تو کیونکہ پہلا ہی کانسٹیٹیوشن تھا تو اس کے ساتھ تو کمپیریزن کی کوئی وہ تک ہی نہیں بنتی. ادروائز لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ جو ہے یہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے, بھارت کا. اینڈ دیر ور 395 آرٹیکلس اوریجنلی اینڈ آفٹر مور دین 100 امینڈمنٹس, آفٹر مور دین 100 پلس امینڈمنٹس ان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلس کی تعداد 448 تک پہنچ گئی ہے. تو آبویسلی انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ سب سے لمبا کانسٹیٹیوشن, لیکن GW چودھری اپنے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے اور ہمارے جو سو کالڈ ماہرین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ادھر ادھر سے بنا کے تو وہ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ اٹ واز اے لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن. تو آپ اس میں کنفیوز نہ ہو, اٹ واز نیور اے لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن. اور ہم جانتے ہیں کہ 234 آرٹیکلز ہیں. آج کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 280 ہے, پھر اس میں سب سیکشن بہت زیادہ ہیں آج کے کانسٹیٹیوشن میں, جبکہ 56 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کا اوریجنل ٹیکسٹ بہت کم اویلیبل ہے. بہرحال جتنا بہت ایکسیس ہو جاتا ہے تو اس کے سب آرٹیکلز بھی بہت کم ہیں. ایکچولی GW چودھری بینگ این ایکسپرٹ وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ a constitution should be small. Each and every detail constitution میں دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بڑے بڑی باتیں constitution ڈیفائن کر لے, باقی مائنر باتیں جو ہیں وہ اپنے لیے اسمبلی جو آگے بن رہی ہے اس آئین کے بعد لیجسلیٹو اسمبلی, وہ لیجسلیٹو اسمبلی اب قوانین بناتی جائے گی. GW چودھری being an expert is against the very detailed constitution. اور شاید اس کی بات ٹھیک بھی ہے, ہمارا آج کا کانسٹیٹیوشن بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے, لیکن آج بھی ایک نقطے کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ یا ایکسپرٹس, وکیل اور جو ماہرین ہیں مہینوں بحث کرتے ہیں اور ہر آدمی اور سب آرٹیکل سے اپنی سوچ کے مطابق کوئی فیصلہ نکالتا ہے. تو بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہونی چاہیے اور اس نے اسی وجہ سے اس کو لینتھیسٹ کانسٹیٹیوشن کہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت the name of the country was Islamic Republic of Pakistan. یہ ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. It does not mean that Pakistan was an Islamic state, کہ اس میں اسلامی قوانین رائج ہو گئی ہیں کہ پاکستان was an Islamic state under this no, it was a blend of the Islamic and the modern constitution. کچھ چیزیں modern constitution سے لی گئی ہیں, though there were a variety of Islamic articles in the constitution جو constitution کو ایک اسلامی رخ دے رہی ہیں, لیکن it does not mean کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان would be an Islamic state. اس زمانے کی بات ہے 56 میں, جس طرح سعودی عربیہ یا ایران نے ڈکلیئر کر دیا تھا اس زمانے میں بھی 1956 کے وقت میں کہ these countries are Islamic by laws. تو پاکستان کے کیا ہیں laws, اسلامی بھی ہیں اور ماڈرن جو مغرب سے درآمد شدہ laws ہیں بذریعے انگریز حکمرانوں کے, اس کی کنٹینویشن بھی ہے.
تو اس میں 234 آرٹیکلز ہیں، 13 پارٹس میں ڈیوائڈ ہیں، اور آخر میں کچھ گوشوارے دی گئے ہیں، شیڈولز جس کو بولتے ہیں، اور اس کی شیڈولز کی تعداد جو ہے یہ 6 ہے۔ تو 13 پارٹس ہیں اور 6 شیڈولز آر دیئر ان دا کانسٹیٹیوشن۔ بتا دیا کہ اٹ واز اے ریپلیکا اور اے کاپی آف 1935 ایکٹ۔ یہ نہ صرف پاکستان کی ہے بلکہ زیادہ تر ممالک کی ہے، اور انڈیا کی بھی ہے، اور یہ بھی ہے ایون ہمارا 73 کا کانسٹیٹیوشن، یہ بھی انہی کا ریپلیکا ہے، سسٹم بھی وہی ہے۔ پھر اس کے اگر ہم اسلامک پروویژن 2-3 پڑھیں اس کے، it was a synthesis of Islamic and modern constitution. The name of the country was Islamic Republic of Pakistan, and objective resolution was put as a preamble of this constitution. اور objective resolution کی points ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں 2-3 points اس طرح تھے جو اسلام اور اسلامی قوانین کی طرف پاکستان کو لے جا رہے تھے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ no law against the Quran and Sunnah would be implemented in Pakistan. 73 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات ہے۔ یہ بڑی تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو الفاظ ہیں قرآن اینڈ سنہ، اس میں حدیث کا ذکر نہیں ہے، یا جو پریکٹس آف صحابہ ہے اس کا ذکر نہیں ہے، یا جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں، یا کوئی اور ان کے بعد کوئی مسلم رولر ہے ان انڈیا اور ان بغداد اور ان ڈماسکس اور ان ایجپٹ اور ایلسویئر، اس نے کوئی اسٹیپ اٹھایا ہے آٹومن امپائر میں کسی نے، تو ان کی طرف ہمارا اشارہ نہیں، اشارہ صرف 2 میجر سورسز کی طرف ہے، اور وہ ہے قرآن اور سنت کی۔ حدیث اور جو ٹریڈیشن ہے آف دا صحابہ اینڈ دا خلفائے راشدین ایٹسٹرا، دے آر ناٹ دا لیگل پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ اگر ڈیٹیل میں کوئی جائے گا اور کوئی ڈیفینیشن ہوگی، کوئی ایکسپلینیشن ہوگی عدالت میں یا کسی اسمبلی میں یا کسی کمیشن میں، تو پھر یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بات قرآن اور سنت میں ہے تو اس کے لائٹ میں قانون سازی تو ہو سکتی ہے پاکستان میں، لیکن اف قرآن اینڈ سننا نہیں ہے تو پھر اس کے لائٹ میں قانون سازی مطلب ہے کہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن قرآن اور سنت کے خلاف تو بالکل ہماری قانون سازی نہیں ہوگی۔ یہ 1956 میں پاکستان کی ایک کوشش تھی، اس زمانے میں 1950s میں، کہ پاکستان یونٹی امنگ دا مسلم ورلڈ، یا مسلم کنٹریز جو اس وقت تک آزاد ہو چکی تھی، پاکستان چاہتا تھا کہ پاکستان ایک لیڈنگ رول پلے کرے، تو پاکستان نے کوشش کی، اور 49 میں لیاقت علی خان نے کانفرنس کی، اور 50s میں بھی اس طرح کوششیں ہوئیں، اور پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان اس مسلم ورلڈ کو لیڈ کرے۔ یہ اس وقت کا مسلم ورلڈ ہے جب ابھی سعودی عربیہ کے آئل کا اتنا ذخائر تو تھے، لیکن اس کی کھپت اتنی نہیں تھی بین الاقوامی مارکیٹ میں، تو ابھی سعودی عربیہ اتنا رچ کنٹری نہیں ہے، UAE، قطر وغیرہ، یہ دولت کی فراوانی یہاں نہیں آئی ہے، تو پاکستان چونکہ اس کی لیڈرشپ برطانیہ سے ٹرین تھے اور قانون جانتے تھے، اور they pretended themselves to be more civilized than the rest of the Muslim leaders، تو انہوں نے اسلامی ممالک کی قیادت کی کوشش کی اور بہت زیادہ کی، جس پر بعض مسلم ممالک کی لیڈران انہوں نے اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھا، اور انہوں نے اس کو مزاح کی نگاہ سے بھی دیکھا، بلکہ ایک نے تو کہا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام اگست 1947 میں نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایفرٹس جو تھیں اس پہ ایک تمسخر اٹھایا گیا۔ بہرحال پاکستان کی ایک کوشش تھی کہ آج بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 40 میں 73 کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ بات ہے کہ پاکستان شیل ہیو گڈ ریلیشن ود دا مسلم اسٹیٹس، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونلی ود دا مسلم اسٹیٹس، پھر آگے جا کے کنٹینیویشن میں ہے کہ ود دا سپر پاورز اور ود دا نیبرنگ کنٹریز اینڈ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ، لیکن مسلم کنٹریز کو پریفرنس دیا گیا ہے۔ اس میں اسلامک اسٹیٹ تھا بٹ نو پروویژن فار دا اسلامک اسٹیٹ، اسلامک لاز تو ہیں، اسلامک آرٹیکلس تو ہیں، بٹ اسلامک پروویژن نہیں ہے اس میں، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ اس میں کوئی ایسا ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا اس کانسٹیٹیوشن میں جو ٹیکس کسی خاص مذہب کے فروغ پر لگایا جائے۔ آپ یاد رکھیں کہ اس وقت مشرقی بنگال میں بہت بڑی آبادی ہندو کی ہے، they were traders and they were landlords، تو وہ ٹیکس پے کر رہے تھے، تو ان کو یہ تسلی کرائی گئی، جو نان مسلم ہے جس کو مائنارٹی بھی کہتے ہیں، ان کو یہ تسلی کرائی گئی کہ جو بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا وہ کسی بھی شخص کے مذہب کے دوسرے مذہب کے فروغ پہ استعمال نہیں ہوگا۔
تو یہ جو اسلامی نظام میں جو ہمارے اس وقت جو بعض لوگ اسلامی نظام چاہتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ غیر مسلم پر جزیہ کا ٹیکس لگایا جائے، ایک اسپیشل ٹیکس اسلامک سوسائٹی میں لگایا جاتا تھا، تو انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا کہ ان پر جزیہ کا جو ٹیکس ہے وہ لگایا جائے، لیکن ایسا سچ نہیں ہے۔ اور دا پریزیڈنٹ شیل بی مسلم، اس میں یہ کانسٹیٹیوشن میں جو اسلامک پروویژنس کی اگر ہم بات کریں تو صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی، پرائم منسٹر کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ نہیں ہے، استعفیٰ دیا ہے یا ملک سے باہر ہے یا کوئی شدید بیمار ہے، کوئی اس قسم کی چھٹی پر گیا ہے، پھر اس کی غیر موجودگی میں جو اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہے ہی وڈ ایکٹ ایز اے پریزیڈنٹ، لیکن اسپیکر کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ ہی وڈ بی مسلم۔ تو اب اگر اسپیکر نان مسلم ہے تو فار دا ٹائم بینگ پاکستان کا پریزیڈنٹ آگے جا کے نان مسلم بھی بن سکتا تھا، اگرچہ میرے خیال میں نہیں بنا ان 2 سالوں میں، لیکن ایک پروویژن ہو سکتی ہے کہ اگر اسپیکر پریزیڈنٹ بن جائے اور اسپیکر نان مسلم ہو تو پھر پاکستان کا عارضی پریزیڈنٹ نان مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں جو ایک کمیشن بنانے کی بات کی گئی کہ کمیشن بنایا جائے گا ود ان 1 year آف دا امپلیمنٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن، اور وہ کمیشن آگے جا کے قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی سفارش کرے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 5 سال میں یہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا، لیکن یہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت تو نہیں بن سکا۔ بہرحال اگلی یہ کمیشن بن گیا، آج کل اس کو اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل بولتے ہیں، تو یہ اسی کا تسلسل ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ میجر جنرل سکندر مرزا وہ سیکولر آدمی تھے، پولیٹیکلی تو ایٹ لیسٹ بہت زیادہ سیکولر تھے، اور اس کے اسلامک آئیڈیالوجی یا اسلامک لاز کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ تو 2-2.5 سال میں اس کمیشن کی طرف کوئی خاطر خواہ بنانا تو چھوڑیں، کوئی خاطر خواہ اسٹیپ بھی نہیں اٹھایا گیا۔ پھر اس میں ہے کہ پرسنل لاز ہیں نان مسلم کے، کوئی بھی لا بناتے ہوئے نان مسلم کے پرسنل لاز کو چھیڑا نہیں جائے گا، ان کے جو پرسنل لاز ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گے، یعنی کہ ہر مذہب کے جو ہندو ہیں یا عیسائی ہیں، جو جتنی بھی مائنارٹیز ہیں، ان پرسنل لاز ان کے ریلیجن پہ کے حساب سے بیسڈ ہوں گے۔ وفاقی ڈھانچہ فیڈرل اسٹرکچر میں ہم پڑھیں گے، فیڈرل میں یہ ہے کہ دیر آر ایٹ لیسٹ 2 types آف گورنمنٹ in the federal system, one at the center for the whole country and one at a unit or at a province for a particular province. حکومتیں ہوں گی ایک پورے ملک کو چلائے گا اور دوسرا صوبے میں ہوگی جو صرف صوبے کو چلائے گا۔ اس کو فیڈرل یا یہ آئٹمز ایک لسٹ ہوتی ہے کہ اس میں جو لسٹ ہے، جو آئٹمز ہیں، وہ قومی اسمبلی اس کے لیے قانون سازی کرے گی، اور قومی حکومت یا سینٹرل گورنمنٹ جس کو فیڈرل گورنمنٹ بھی بولتے ہیں وہ اس کے لیے عمل درآمد بھی کرے گی اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرے گی۔ اور اس کے آگے جا کے ایک اور لسٹ ہوتی ہے جس میں صوبے کے جو لوازمات وہ درج ہوتے ہیں۔ کسی کانسٹیٹیوشن میں 3 قسم کے لسٹ ہو سکتے ہیں جو ہمارے 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھے۔ کانسٹیٹیوشن میں جو ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی بٹوین دا سینٹر اینڈ دا پروونس ہے، تو آخر میں شیڈولز میں یہ لسٹ دی ہوئی ہوتی ہیں، میکسیمم 3 لسٹ ہو سکتے ہیں، 56 میں 3 تھے، آج کل 73 میں ایک ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ۔ اس لسٹ میں وہ آئٹمز ہوتے ہیں جس کے لیے قومی اسمبلی قانون سازی کرتی ہے اور مرکزی حکومت اس پر عمل درآمد کرتی ہے، اس کو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ بولتے ہیں۔ 56 کے کانسٹیٹیوشن میں اس میں 30 آئٹمز تھے، اور مضبوط وفاقی حکومت وہ ہوتی ہے جس میں صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی صوبوں کی یہ خواہش تھی، چھوٹے صوبوں کی، مغربی پاکستان میں جو چھوٹے صوبے ہیں سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اور مشرقی پاکستان کی، ان کی یہ خواہش تھی کہ صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ ہوں، لیکن مرکزی حکومت کی یہ خواہش تھی اور پنجاب کی یہ خواہش تھی کہ مرکز کے پاس اختیارات زیادہ ہوں۔ اس میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں 30 آئٹمز تھے، اور اس حساب سے تو یہ کم تھے کیونکہ 35 کے ایکٹ میں یہ 60 تھے، 61 اس میں 30 دیے گئے، تو حساب سے تو یہ بہت کم ہے، آئیڈیل لگتا ہے، لیکن پھر یہ بھی ہے کہ اس کا حجم کتنا ہے یا اس میں پاور کتنا ہے ایک آئٹم میں۔ اگر مانیٹری آئٹمز فیڈرل کے پاس ہیں اور دیگر اگر پروونسز کے پاس ہیں بھی، تو ایز سچ پھر اس کا اتنا مطلب ہے کہ امپیکٹ نہیں پڑتا۔
تو فیڈرل کے پاس اس میں 30 آئٹمس تھے اور پروونشل لیجسلیٹو لسٹ جس کے لیے صوبائی اسمبلیاں ور انٹائٹلڈ ٹو میک لیجسلیشن یہ 94 تھے. یہ بھی 35 کے ایکٹ سے زیادہ تھے. وہاں یہ تعداد جو تھی یہ 55 تھی لیکن انہوں نے پروونسز کو بہت زیادہ لسٹ میں آئٹمس دیے اور اٹ ریز ٹو 94. اس کے بعد ایک اور لسٹ ہوتی ہے which is known as concurrent legislative list. concurrent سے مراد یہ ہے کہ اس لیجسلیٹو لسٹ پر صوبائی اسمبلی بھی قانون سازی کر سکے گی اور اپنی فیڈرل اسمبلی وہ بھی قانون سازی کر سکے گی. لیکن اگر دونوں کی قانون سازی ہوئی اور فیڈرل نے بھی قانون بنا دیا تو پروونشل قانون اس کی حکمیت ختم ہو جائے گی. تو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کے لیے دونوں قانون سازی کر سکتے ہیں لیکن اگر پروونس نے کی ہے لیکن فیڈرل نے بھی کر دی تو بس پھر پروونس کا قانون جو ہے وہ ختم ہوا. اور ہمارے ہاں پریکٹس یہ رہا ہے کہ پروونسز نے کبھی اس کے لیے وہ نہیں کی زیادہ تر قانون سازی اور فیڈرل ہی کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کو کنٹرول کرتے آیا ہے. پھر اس میں جو ریزیڈیوری پاورز تھے جو بقایا جات تھے وہ پروونسز کو دیے گئے. اس سے پہلے 35 کے ایکٹ میں یہ ریزیڈیوری پاورز جو تھے یہ گورنر جنرل کے پاس تھے یعنی کہ پریزیڈنٹ کے پاس تھے. لیکن اس آئین میں بقایا جات اس لسٹ میں کوئی نہیں ہے, اس میں بھی نہیں ہے, اس میں بھی نہیں ہے, تو وہ کیا ہوگا, وہ آٹومیٹیکلی پروونشل لسٹ میں شامل ہو جائے گا اور اس پر صوبہ جو ہے وہ قانون سازی کر سکے. اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو پروونشل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس میں ریلوے کو بھی رکھا گیا تھا انیشلی, اور یہ کیونکہ مشرقی پاکستان تو ایک صوبہ تھا اس کی حد تک تو یہ بات ٹھیک تھی. مغربی پاکستان بھی ایک صوبہ بنا دیا تھا اور کیونکہ دونوں صوبوں کے درمیان ریلوے کا ٹریک واز ناٹ پاسبل تو دونوں صوبوں کو کنیکٹ کر سکے, تو اس وجہ سے ریلوے کو بھی صوبائی وہ رکھا گیا تھا جو لیٹر آن واپس کر دیا گیا. جو میجر سورسز آف انکم تھے, جو ٹیکس لگانے کی جو خاصیت ہے, دے ور ان دا ہینڈ آف سینٹر, اور سینٹر کیا اختیار بہت زیادہ تھا. مشرقی بنگال والوں کا یہ اعتراض تھا, آگے ہم بنگلہ دیش کے قیام میں پڑھیں گے, ان کا یہ اعتراض تھا کہ مغربی پاکستان پر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے اور یہاں ڈیولپمنٹل اور جو جتنا بھی خرچہ کمائی کرتے ہیں کہ وہ ہم پر ہی خرچ ہو, تو دس وڈ بی مچ بیٹر. اس میں اس آئین نے نیشنل فائنانس بھی بنایا, NFC آئین نے بنایا, پریزیڈنٹ نے نہیں بنایا. مطلب ہے کہ نوٹیفیکیشن اس کا نہیں ہو سکا. نیشنل فائنانس کمیشن یہ سینٹر اور پروونسز کے درمیان ریونیو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے کہ جو آمدن ہے اس میں مرکزی حکومت کا کتنا حصہ ہوگا اور صوبوں کا کتنا ہوگا, اور پھر صوبوں میں آپس میں اس کی تقسیم کس طرح ہوگی. تو یہ نیشنل فائنانس کمیشن یہ کام کرتا ہے اور یہ بنایا گیا آئینی طور سے. تو اس کی بات اس نے کہہ دیا کہ 98% آف پروونشل اٹانومی ہیز بین اچیوڈ انڈر دس کانسٹیٹیوشن. اگرچہ اٹ واز ناٹ دا کیس لیکن یہ اس کا بیان ہے. آئین نے یہ بھی کہہ دیا کہ قومی اسمبلی اس کے 2 اجلاس کم از کم ہوں گے سال میں ود دی انٹرول آف 180 days کم از کم, اور اس سال میں ایک اجلاس یہ ڈھاکہ میں بھی منعقد ہوگا. تو کراچی واز دا کیپٹل لیکن ڈھاکہ میں ایک اجلاس ہونا جو ہے وہ ضروری تھا. Though it was a parliamentary constitution, and in a parliamentary system we know that prime minister of a country occupies major position, but in Pakistan since the beginning head of the state occupies major position with the exception of some intervals in between in 70s and the current system where president is a ceremonial head. لیکن 1956 کے آئین کے بنتے وقت صدر بہت مضبوط آدمی ہے اور صدر کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے سول اینڈ ملٹری وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو دیٹ از وائی پریزیڈنٹ کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں. اس کی اگر ہم پریزیڈنٹ مسٹ بی اے مسلم اینڈ ہی شوڈ بی آف ناٹ لیس دین 40 years آف ایج, 40 سال سے اس کی عمر کم نہیں ہوگی اور مسلمان جو ہے وہ ہوگا. اس کا ٹرم 5 year ہے, ہی وڈ بی الیکٹڈ فار اے 5 year ٹرم. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص 2 دفعہ سے زیادہ پریزیڈنٹ آف پاکستان منتخب نہیں ہو سکتا. پریزیڈنٹ کو سسٹم مواخذہ یا امپیچمنٹ کہلاتا ہے, اور اس میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کو امپیچ کیا جا سکے گا نیشنل اسمبلی جو ہماری تھی اس کے تحت, اور ایبسولوٹ میجارٹی کی
اس کے لیے ضرورت ہوگی. ایبسولوٹ میجارٹی 66.7% کی ضرورت تھی. 66.7% آف دا ٹوٹل ممبرس, ناٹ آف دا پریزنٹ ممبر. مطلب یہ نہیں ہے کہ پریزنٹ جتنے بھی ہیں اس 67 نے کہہ دیا, نو, جو ٹوٹل ممبرشپ ہے آگے ہم پڑھیں گے 310, تو اس کا 67% واز ریکوائرڈ فار دا امپیچمنٹ آف دا پریزیڈنٹ. اس کو ایبسولوٹ میجارٹی بھی بول دیتے ہیں. پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ ہی کوڈ نامینیٹ پرائم منسٹر, اور یہ ایک بہت بڑا اختیار تھا. اور جب جو شخص پرائم منسٹر بناتا ہے تو ضروری بات ہے کہ اس کی تھوڑی اسٹرانگ ہوگی, اور پرائم منسٹر وڈ ریمین آن دا پوسٹ ڈیورنگ ہز پلیجر. یعنی کہ جب تک پریزیڈنٹ کی خواہش ہے یا پریزیڈنٹ کو تسلی ہے تو پرائم منسٹر وڈ بی اے پرائم منسٹر, یا ہی وڈ بی ایبل ٹو رول دا کنٹری. ادروائز اگر پریزیڈنٹ کو وہ اطمینان نہیں ہے تو پھر وہ پرائم منسٹر کو ہٹا بھی سکتا ہے. ہے کہ the cabinet was collectively responsible in their decision and they had to inform the president in this regard. یہ collectively responsible آج کل بھی ہے ہمارا کیبنٹ, اور یہ 1878 کی ٹرمز ہیں. برطانوی پرائم منسٹر نے یہ ٹرم بنایا ہے, لارڈ سیلسبری, اور اس نے کے بعد یہ بات ہے مثال کے طور سے آج کل بھی ہمارا کیبنٹ کلیکٹیولی رسپانسبل ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کیبنٹ نے جو ڈیسیژن کر دیا تو ایک انڈیویجول منسٹر یا ممبر آف دا کیبنٹ, دونوں چیزیں, ہی ہیڈ ٹو اوبے دا ڈیسیژن آف دا کیبنٹ. اگر وہ کیبنٹ کے ڈیسیژن کو اوبے نہیں کرتا یا اس کو پسند نہیں کرتا تو ہی ہیڈ ٹو ریزائن فرام دا کیبنٹ. وہ پھر وزارت چھوڑے گا. اس طرح نہیں ہے کہ وہ وزارت بھی رکھے گا اور کیبنٹ سے بھی اختلاف رکھے گا. اسی طرح جو بڑے فیصلے ہیں, اس سے پتہ تو یہ بھی چلتا ہے کہ یہ بڑے فیصلے یہ وزیر اپنے تھرو نہیں لے سکتے, ان کو کیبنٹ سے مشورہ لینا ہو. تو کیبنٹ ایک ایز اے ٹیم کام کرتی ہے, اور اس ٹیم سے کوئی ممبر جو ہے یہ اگر انکاری ہے تو وہ اس کیبنٹ کو کوئٹ کرے گا. پھر یہ بھی ہے کہ جو میجر اپوائنٹمنٹس ہیں they were in the hand of the president. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, یا اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں, یا جو گورنرز ہیں, یہ سارے بڑی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ لگائے. پھر یہ بھی ہے کہ the president was entitled to summon the national assembly or to prorogue the session. بلائے گا بھی, ختم بھی کرے گا, اور پھر یہ بھی کرے گا کہ ڈسمس بھی کرے گا on the advice of the cabinet. کیبنٹ نے ان کو کہہ دیا کہ ڈسمس کرو تو وہ ڈسمس کرے گا. اس میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی اسمبلی کا سیشن اسپیکر بلائے, اسپیکر کین سمن دا سیشن, تو اس سیشن کو پریزیڈنٹ پروروگ نہیں کر سکتا, اس کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن جو سیشن پریزیڈنٹ نے بلا لیا ہے اس سیشن کو ختم کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اسپیکر اجلاس بلا سکتا ہے جب ان کو 1/3 اس کانسٹیٹیوشن کے تحت, جب اس کو 1/3 آف دا ممبرز اس کو ریکویسٹ کریں کہ آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں, تو اس اجلاس پر پھر صدر کا اختیار نہیں. تو صدر اسمبلی ختم بھی کر سکتا ہے آن دا ریکویسٹ آف دا کیبنٹ. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ صدر ڈائریکٹ تو اسمبلی ختم نہیں کر سکتا, کیبنٹ ریکویسٹ کرے گی. لیکن صدر پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا ہے. سپوز پریزیڈنٹ نے ایک پرائم منسٹر کو ہٹا دیا اور اس نے دوسرے پرائم منسٹر کو لگا دیا, اور دوسرے پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ نے پریزیڈنٹ کو کہہ دیا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں, تو مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ انڈائریکٹلی اسمبلی اپنی مرضی سے بھی توڑ سکتا ہے, کہ اگر وہ کوئی اپنی مرضی کے آدمی کو پرائم منسٹر بنا دے اور وہ پرائم منسٹر آگے جا کے اس کو ریکویسٹ کر دے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں, تو بس یہ کام پھر صدر کے لیے آسان ہے. تو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اختیارات رکھتا ہے, ملٹری آفیسرز بھی وہ لگائے گا, دوسرے بڑے عہدے بھی وہ فل کرے گا. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس ایمرجنسی لگانے کے اختیارات بھی ہیں. جنگ کی صورتحال ہے یا کوئی اور آفت ہے یا کوئی مصیبت ہے تو پریزیڈنٹ ایمرجنسی لگا سکتا ہے, جس میں بنیادی جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ سسپینڈ ہو جا سکتے ہیں. فائنینشیل ایمرجنسی میں یہ ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی میں انڈر دس کانسٹیٹیوشن دا پریزیڈنٹ ہیڈ دا رائٹ ٹو ریڈیوس دا سیلریز آف دا گورنمنٹ آفیسر. تمام سرکاری ملازمین بشمول سپریم کورٹ کے ججز, ان کی تنخواہیں پریزیڈنٹ کم کر سکتا ہے یا گھٹا سکتا ہے, یا ان سے کچھ الاؤنسز ہٹا سکتا ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں 5,000 روپے پر منتھ, اور ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ یہ 4,000. This was a big amount at that time. ان کے پینشن جو تھے they were 1,600 پر منتھ اور 1,200 پر منتھ. آگے جا کے جب کمیشن بنتا ہے 62 کی کانسٹیٹیوشن میں
تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سیلریز تو اچھی ہیں ججز کی لیکن پینشن بہت کم ہے، اور اس کمیشن نے پریزیڈنٹ کو مشورہ دیا کہ آپ نیا کانسٹیٹیوشن بناتے ہوئے ججز کی پینشن جو ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کریں۔ پھر یہ جو ایمرجنسی اگر لگ گئی تو اب کیا ہے، اب دا پریزیڈنٹ ہیڈ دا پاور ٹو رول دا کنٹری وداؤٹ دا نیشنل اسمبلی۔ نیشنل اسمبلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس، کیبنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سارے اختیار میجارٹی آف وہ اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے آگے جا کے یہ آرڈر جو اس نے کیا ہے ایمرجنسی کا، اس کو نیشنل اسمبلی سے پھر منظور بھی کرانا ہے، لیکن ٹائم فریم نہیں ہے کہ واٹ وڈ بی دا ٹائم فریم آف دس ایمرجنسی، ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا۔ لیکن ہم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اسمبلی کے اجلاس کم از کم 2 اجلاس ہوں گے سال میں اور ود انٹرول آف 6 months، تو اب اگر پریزیڈنٹ نہ بھی چاہے تو اسمبلی کا اجلاس 6 مہینے بعد تو آئین کی ذمہ داری ہے، تو پریزیڈنٹ اسمبلی کا اجلاس بلائے گا، اسمبلی کے اجلاس میں ایمرجنسی کو رکھا جائے گا، اسمبلی نے منظوری دی یا نہ دی۔ اس ایمرجنسی کا پیریڈ اگرچہ کانسٹیٹیوشن اسپیسیفائی نہیں کر رہا، لیکن یہ 6 مہینے تک تو ہو سکتا ہے کہ جب تک اسمبلی کا ایک اجلاس ختم ہوا آج، اگلے اجلاس 6 مہینے سے پہلے آئین کی ذمہ داری نہیں ہے پریزیڈنٹ پر، تو وہ ان بٹوین جو ہے اس میں لگا سکتا ہے، ایمرجنسی امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ دوسری ایمرجنسی کی ایک ٹائپ یہ بھی تھی کہ کسی صوبائی اسمبلی کے اختیارات قومی اسمبلی کو دے دیے جائیں۔ صوبے میں حکومت گڑبڑ ہے تو صوبے کی نگرانی قومی اسمبلی کے ممبران کریں گے، قومی اسمبلی کرے گی، اور پروونشل گورنمنٹ سسپینڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ سسپینشن بھی اس کا ٹائم فریم اگرچہ نہیں دیا گیا ہے لیکن 2 مہینے پریزیڈنٹ کر سکتا ہے اور 4 مہینے نیشنل اسمبلی اس میں ایکسٹینشن کر سکتی ہے۔ 35 کے ایکٹ میں سسپینشن کا پیریڈ 3 years تھا کہ گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ صوبائی حکومت کو 3 سال کے لیے سسپینڈ کر سکتا ہے، لیکن اس میں وہ 3 سال گھٹ کے 6 مہینے تک بات آ گئی ہے۔ پارلیمنٹ کیا ہے اس کے اندر؟ پارلیمنٹ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، یونی کیمرل 1 ایوانی اور بائی کیمرل 2 ایوانی بھی ہو سکتے ہیں۔ 2 ایوانی اگر ہیں یعنی کہ پارلیمنٹ کے اگر 2 ہاؤسز ہیں تو ایک کو اپر ہاؤس دوسرے کو لوور ہاؤس، ایوانی بالا ایوانی زیریں بولتے ہیں جس طرح آج کل ہے۔ اور جو 1950s میں ہمارے جتنی بھی آئین سازی کے لیے جو پروپوزلز آئے تھے 50 میں 52 وغیرہ میں، تو ان سب میں پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز رکھے گئے تھے، لیکن جب 56 کا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہوا تو ہمارے ملک کے پارلیمنٹ کا ایک ہی ہاؤس تھا، اینڈ دیٹ واز نیشنل اسمبلی۔ وفاقی ٹائپس آف گورنمنٹ جو ہیں اس کے لیے سوٹیبل تو بائی کیمرل سسٹم ہے، لیکن انہوں نے جو مرکز کے پاس زیادہ اختیارات والے حامی لوگ تھے وہ تھوڑے طاقتور تھے تو ان کی بات مانی گئی اور کانسٹیٹیوشن میں یہ 1 ایوان رکھا گیا۔ 300 were the members اور پیرٹی کی بنیاد پر ڈیوائڈ تھے بٹوین دا ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان، اور آگے جا کے 150+150 اور 10 نشستیں اس کے لیے رکھی گئی تھی خواتین کے لیے فار اے ٹرم آف 10 years، 10 سالوں خواتین کے لیے 5+5 10 نشستیں رکھی۔ وہ دن اور آج کا دن خواتین کے لیے ابھی تک نشستیں رکھی جا رہی ہیں۔ دس از ناٹ گڈ۔ ہمارے ملک میں اگر 70 سالوں میں 75 سالوں میں ہم جمہوریت کو اتنا استحکام نہیں دے سکے کہ جس میں خواتین الیکٹ ہو کر آ سکیں تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ خواتین کے لیے ریزرو نشستیں ختم کی جائیں اور ماحول اس طرح بنا دیا جائے کہ جس میں کنٹیسٹ میل اینڈ فیمیل دونوں مل کر سکتے ہیں۔ یہ خواتین کی نشستیں، اس کا مس یوز ہو رہا ہے، پارٹی لیڈران جو ہیں وہ اپنی بہو بیٹیاں اسمبلی پہنچا رہے ہیں اس پر، اور بہت کم فیمیل پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ایکچول رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ جو میرٹ پہ ڈیسیجن جب نہیں ہوگا تو وہ پھر صرف حاضری لگانے اور ووٹ ڈالنے یا چیخ و پکار کے لیے اسمبلی جائے گی۔ اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے، کوئی خاتون سیاسی ورکر کو مل جائے یہ سیٹ، تو پھر وہ اپنا کیلیبر شو کر سکتی ہیں، جس طرح بہت سی کر بھی رہی ہیں، لیکن مس یوز ہو رہا ہے خواتین کی نشستوں کا۔ یونی کیمرل ہے، 5 years اس نے ٹرم رکھا، اگرچہ 5 years تو پورا کانسٹیٹیوشن نہیں چل سکا بہرحال، اور اس کے جو ہماری جو انسازی کا کام تھا اس میں ایک بڑا کویشچن یہ بھی تھا کہ جوائنٹ الیکٹوریٹس ہوگا یا سپریٹ الیکٹوریٹس ہوگا۔
تو جو نان مسلم تھے وہ جوائنٹ الیکٹوریٹس کے حامی تھے، اور جو پاکستان کی اشرافیہ تھی وہ سپریٹ الیکٹوریٹس چاہتے تھے۔ تو جب اس پر بات نہیں بنی تو جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے کہا کہ ہم اس کو آئین بنا دیتے ہیں، اور آگے جا کے آئین کے بعد جو اسمبلی بنی گی نیشنل اسمبلی وہ یہ کام اپنے لیے خود کرے، یہ ڈیسیجن خود لے۔ تو جب یہ اسمبلی بنی 56 میں تو اس نے یہ ڈیسیجن دیا کہ مشرقی پاکستان میں جوائنٹ الیکٹوریٹس ہوں گے اور مغربی پاکستان میں سپریٹ الیکٹوریٹس ہوں گے، کیونکہ وہاں نان مسلم یا مائنارٹی کی آبادی زیادہ تھی، پولیٹیکلی بھی طاقتور تھے، تو ان کی بات سنی گئی۔ لیکن یہ ایک ریڈیکولس فیصلہ ہوا ثابت، اور بہت جلد اس کو ریورس کیا گیا۔ اگرچہ الیکشن تو اس کے تحت ہوئے نہیں، آئین کے تحت، بہرحال جوائنٹ الیکٹوریٹس اس کے تحت فائنلی بن گئے۔ ووٹر کی عمر یہ 21 ایئرز ہے، اور اس کے لیے جو شرط ہے وہ یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز، مطلب یہ کہ جو شخص بھی 21 سال کا ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اس سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں ووٹ ڈالنے کے لیے کچھ شرائط تھی، تعلیم کی، جائیداد وغیرہ کی، تو ہر شخص ووٹ ڈالنے کے لیے اہل نہیں تھا۔ لیکن جب پاکستان بنا تو انہوں نے ایڈلٹ فرنچائز کر دیا۔ انگریز لوگوں نے اپنے ملک میں گریجولی اس ایڈلٹ فرنچائز کو انٹروڈیوس کرایا ہے، یونیورسل فرنچائز کو، اور جو ان کی تعلیم بڑھتی گئی اور پولیٹیکل اویئرنیس آتی گئی۔ یہاں پولیٹیکل اویئرنیس نہیں تھا، تعلیم کی کمی تھی، پولیٹیکل پروگرام لوگ سمجھتے نہیں تھے، اور ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ یہ باتیں آگے جا کے جو ایوب خان نے کمیشن بنایا، اس کمیشن نے یہ سوالات اٹھائے ہیں۔ حلقہ بندی کے لیے کیا ہے؟ The person should be the resident of a particular area 6 months before the first day of the election year۔ مثال کے طور سے 2023 میں الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں، تو 1 جنوری سے 6 مہینے پہلے اگر کوئی شخص کسی علاقے میں رہ رہا ہے تو وہ اپنا ووٹ رجسٹر کرا سکتا ہے۔ انتخابات کے سال کے پہلے دن سے اگر 6 مہینے پہلے کوئی شخص وہاں رہائش پذیر ہے تو وہ ووٹ ڈال سکتا ہے اس حلقے میں۔ جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو الیکشن لڑنے والے ہیں، ان کے لیے عمر کی حد جو ہے وہ 25 ایئرز رکھی گئی ہے۔ اس کے تحت ڈویل ممبرشپ ختم کی گئی۔ 1935 کے ایکٹ میں ایک شخص پروونشل کا بھی ممبر ہو سکتا تھا اور اپنے سینٹرل کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ڈویل ممبرشپ ختم کر دی۔ اس میں بہت سیدھیاں آ رہی تھیں، اگرچہ ایک شخص 2 حلقوں سے الیکشن لڑ سکتا تھا، لیکن صوبائی رکن اور قومی اسمبلی کا رکن بیک وقت نہیں بن سکتا تھا۔ کوئی شخص اگر وہ کنزیکٹیو 60 ڈیز اجلاس کی شرکت نہیں کرتا تو اس کی ممبرشپ ختم ہوگی، اور بائی الیکشن یہ ودن 6 منتھس پھر کرانے ہوں گے۔ تو الیکشن کے لیے جو مدت تھی پریپریشن کی یا اناؤنسمنٹ کی، وہ 6 مہینے رکھی گئی۔ آخر میں ہم اس آئین کے تحت پروونسز کا پڑھتے ہیں۔ There were 2 provinces, ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان، on the basis of parity۔ اور پروونسز میں جو اسمبلی تھی وہ یونیکیمرل تھی، جس طرح آج کل ہے۔ پروونسز میں جو اسمبلی ہے اس کا ایک ہی ہاؤس ہوتا ہے، پروونشل اسمبلی کہلاتے ہیں، آج بھی ہے، اس وقت تو خود تھی۔ اور یہاں ہر صوبے میں ایک گورنر بھی ہوگا، اور this governor would be appointed by the president, and in a sense he would be a representative of the president, and in other words through governor the president was able to control or to pressurize the provincial government۔ صوبائی حکومت پہ دباؤ لانے کے لیے گورنر کی پوسٹ رکھی گئی۔ پھر اس میں جوڈیشری بھی تھی۔ سپریم کورٹ ہمارا بنا پہلی مرتبہ اس آئین کے تحت۔ اس سے پہلے ہمارا فیڈرل کورٹ کہلاتا تھا 35 کے ایکٹ میں۔ 35 کے ایکٹ میں there were 3 types of court: فیڈرل کورٹ، ہائی کورٹ اینڈ چیف کورٹ۔ اس نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بنا دیے، اور دونوں صوبوں میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ملک کے لیے۔ فنڈامنٹل رائٹس کی ایک ڈیٹیل ہے، چیپٹر ہے، اور پرنسپل آف پالیسیز بھی ہیں۔ اور فنڈامنٹل رائٹس جو مشہور رائٹس ہیں، دا رائٹس آف اسمبلی اینڈ دا رائٹس آف گیدرنگ وغیرہ، فریڈم آف اسپیچ، یہ جو موومنٹ اور پروفیشن، یہ جو میجر فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کو لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، اور پرنسپل آف پالیسیز بھی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے آئین میں کہ کوئی بھی لا would not be implemented which would be against the basic human rights۔ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف کوئی لا ہوگی that would be considered void، وہ باطل تصور ہوگی۔ تو جس طرح قرآن اینڈ سنت کے خلاف کوئی لا نہیں بن سکے گی، اسی طرح کوئی لا بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف بھی نہیں بن سکے گی۔ یہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی چیدہ باتیں تھی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھیں۔ پاکستان کے آئین کی بات
فارن پالیسی بنانے میں، قوانین بنانے میں یا دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ چلا رہے ہیں. تو یہ پاکستان اسٹڈی کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو ڈیپلی آئین کو پڑھنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ ہمارا اس کے اندر کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں دیر از نو ڈیموکریسی. میں تو کہتا ہوں کہ جمہوریت پس خاندارہ، جمہوریت پہ ہنسی ہے، یہی ترجمہ میں کر سکتا ہوں. اور جی ڈبلیو چودھری نے اس کو پیروڈی آف ڈیموکریسی کہا ہے، ڈیموکریسی کی نقالی ہے. لیکن ہمارے لیے پھر بھی اس نقالی کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں پتہ بھی نہیں ہو تو پھر ہم اس میں ریفارمز کس طرح لائیں گے؟ اگر ہمیں کچھ معلومات ہوں کہ ہاں آئین میں تو یہ بات درج ہے تو پھر ہم کلیم کر سکتے ہیں. اور یہ جو تھوڑا بہت آئین پہ یا قانون پہ عمل درآمد ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اویئرنیس آ گئی ہے، اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ ان چیزوں نے اس کو بہت آسان بنا دیا ہے. اب کوئی بھی شخص موبائل پہ آئین کا ریلیونٹ آرٹیکل سرچ کر سکتا ہے. 20 ایئرز بیک کانسٹیٹیوشن کی کتابیں کس کے پاس تھی؟ صرف وکلاء حضرات کے پاس ہوتی، یا بہت پڑھے لکھے پروفیسر. اسٹوڈنٹ کے ہاتھ تک کانسٹیٹیوشن کی کتاب بمشکل پہنچتی کیونکہ اس کی قیمت بھی زیادہ تھی اور پڑھنا اور سمجھنا بھی مشکل تھا. اب تو کانسٹیٹیوشن کی کتابیں ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہیں. لیکن اب پڑھنا ہے، اور پڑھنا دل و دماغ سے پڑھنا ہے. مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھتے. مجھے خدشہ ہے کہ کوئی آئین سیریسلی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ اتنے ہوشیار بن چکے ہیں کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن اپنی پسند کے مطابق کرتے ہیں یا اپنے فائدے کے مطابق کرتے ہیں. تو بہت سے کم لوگ پڑھتے ہیں اور پریزنٹیشن بدقسمتی سے اپنی پسند کی کراتے ہیں، نہ کہ آئین کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق. تو ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے. اٹ کین پروٹیکٹ اس. اور جب ہمیں معلومات ہوں گی، خاص کر یہ بیسک ہیومن رائٹس کا چیپٹر پڑھنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں 8ویں جماعت سے لے کر 16 جماعت تک، ایون پی ایچ ڈی کے پیپر میں یہاں ایک پروفیسر صاحب نے کوشچن دیا تھا کہ واٹ آر دا اسلامک پروویژن آف دا 73 کانسٹیٹیوشن. بس اس کو چوری اسلامک 8ویں جماعت سے یہ لوگ بچے پڑھ رہے ہیں. آپ ان کو آگے جا کے ہیومن رائٹس پڑھائیں کہ ہیومن رائٹس کو مجھے کیا اختیار حاصل ہے اس آئین میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، کہ مجھے وہ تو پتہ چل سکے. ایکسپریشن ہے، ایجوکیشن ہے، یا جو موومنٹ ہے، یا جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، یا جو پروفیشن ہے، جو بھی رائٹس ہیں جو مجھے حاصل ہیں، مجھے وہ تو ازبر ہوں. تو میرے خیال میں یہ کورس میں شامل کرنی چاہیے ہیومن رائٹس. اور چونکہ ہمارے بچے ویسے بھی تعلیم پرچہ پاس کرتے ہوئے رٹا لگاتے ہیں تو اس کو بھی رٹا کر لیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہو کہ آگے لائف میں اس کو یہ فائدہ ملے گا کہ کہیں کوئی مس یوز کرے گا اتھارٹی کا تو یہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں گے کہ بھائی مجھے یہ ہیومن رائٹ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، آپ اس کو کس طرح کرٹیٹ کر سکتے. تو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے اتنا ہی آئین پر عمل درآمد کی شکل بنے گی. اگر ہم غافل رہیں گے تو مطلب ہے کہ وہ جو حکمران طبقات ہیں وہ اپنی مرضی کی حکمرانی کرتے رہیں گے. پڑھنا بہت ضروری ہے اور سمجھنا بہت ضروری ہے. Strong political system, bicameral system is more important as compared to unicameral. 1956 میں جو یہ ہم نے یونیکیمرل سسٹم امپلیمنٹ کیا، یہ پنجابی لابی کے اس پہ پریشر. دیکھیں، میں نے کہا کہ فار فیڈرل سسٹم یہ جو بائی کیمرل اٹ سوٹس مور. بائی کیمرل فیڈرل کے لیے بہت اچھا ہے. اف دا سسٹم از یونی کیمرل اور کنٹری چھوٹی سی ہے، 2-4 لاکھ آبادی ہے اور ہزاروں کلومیٹر میں اس کا رقبہ ہے، تو پھر تو اگر یونی کیمرل سسٹم بھی ہو تو ڈزنٹ میٹر. لیکن فار اے کنٹری لائک پاکستان اینڈ اسپیشلی پاکستان آف دیٹ ٹائم، جب ملک 2 حصوں پر مشتمل ہے، تو اس کے لیے تو فیڈرل سسٹم بہت سخت ضروری تھا. اور جناح ہمیشہ مسلم لیگ ہمیشہ انگریزوں سے فیڈرل سسٹم مانگا کرتے تھے کہ فیڈرل سسٹم لگاؤ، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے تو وہاں سے تو اسٹرانگ ہماری پوزیشن بن جائے گی. لیکن جب حکومت حاصل ہو گئی، پاکستان بن گیا، تو پھر انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ یا سینٹر کی اتھارٹی جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کی. فیڈرل ٹائپ گورنمنٹ ان پاکستان، اور فیڈرل ٹائپ آف گورنمنٹ کی جو پہچان ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پروونس میں گورنمنٹ ہوگی، اور جتنی زیادہ اختیارات ہوں گے اتنا ہی وہ فیڈرل سسٹم مضبوط ہوگا. لیکن ساتھ میں وہاں تاکہ صوبوں کے وہ، لیکن اس کا ایک یہ بھی تھی
کہ وہاں آبادی زیادہ تھی اور یونٹ ایک تھا، یہاں آبادی کم کمپیریٹیولی اور یونٹ 9 تھے، تو اس سے بھی ایک پیچیدگی بن رہی تھی، لیکن جو حکمران اشرافیہ تھے وہ سینٹر کے حامی تھے اور ان کے پاس اپنے جواز تھے کہ ملک چونکہ 2 حصوں پر ہے تو اگر اس میں پروونشل اٹانومی ہوگی تو پھر دونوں صوبوں کا، دونوں حصوں کا آپس میں ربط کمزور ہوگا، لیکن یہ خیال ان کا غلط ثابت ہوا کیونکہ 71 میں تو وہ رہا سہا بھی چلا گیا۔ اگر فیڈرل سسٹم میں ہوتا اور وہ صوبے کے اپنے اختیارات ہوتے، اس کے اپنے اختیارات ہوتے، تو کم از کم ملک تو انٹیکٹ رہتا، لیکن انہوں نے سختی کی اور اس سختی سے ملک یکجہتی کی بجائے ڈس انٹیگریٹ ہوا۔ اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔